अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाहुम्मा लब्बैक इस्लामिक चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। अल्लाह करे आप सब लोग अपने घरों में खुश हों, आबाद हों, और मेरी दुआ है कि अल्लाह रहती दुनिया तक आप सबको वो खुशियाँ दे जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली ना हो, नज़र बद दूर रखे और खुश रखे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आज आपको जो टॉपिक बताना चाहती थी ना, वो आज के दिन में बताना चाहती कुरान पाक के मुतल्लिक, क्योंकि ये हम सबको पता है कि हम कुरान पाक को बस रमज़ान में ज़्यादा खोलते हैं, बाकी कम ही तकलीफ़ करते हैं, कोई एक आध चीज़ पढ़ लेते हैं। तो मैं उसकी फ़जीलत बताना चाह रही थी और मैं चाहती थी उसके बाद सूरह बकरा के मुतल्लिक थोड़ा सा बताऊँगी। लेकिन ये कोरोना के साथ जो मसाइल पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं ना, तो लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि कोरोना की वजह से कोई किसी की जॉब छूट गई है, किसी के बिज़नेस जो है बिल्कुल बैठ गया है, किसी के और मसाइल हैं, तो प्लीज़ आप आज का दिन उस पर लगा दें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कल से ही जीते रहे। तो मैं आज आपको ये बताने लगी हूँ कि जिससे अल्लाह के फजल व करम से आपके बंद काम हैं तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ख़ास रहमत से खुल जाएं। कर्ज़ है तो अल्लाह पाक गैब से उतरने का बंदोबस्त कर दे। जॉब नहीं है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर दे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। 28वें सपारे में सूरह तलाक़ आप खोल के देखना, इसका यही है मीनिंग। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए तंगियों से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है और अल्लाह अपना काम पूरा करता है। ये सूरह तलाक़ के मेरा ख़्याल है कि शायद 2-3 लाइनों के बाद ही ये दुआ आ जाएगी जब आप देखेंगे। मुझे तो चलो ज़ुबानी पता है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह राज़िक़ है, जिसने पैदा किया, जिसने मुंह लगाया वो खाने को भी देगा, जिसने ज़िंदगी लिखी है वो उसमें सारे काम भी बनाएगा। बस हम जल्दबाज हैं, घबरा जाते हैं। ज़ाहिर है कि हम इंसान हैं, वो रब है कुल कायनात का, तो वो हमें तसल्ली देता है। और ये दुआ भी पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफ़ल गम्मी फ़र्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफ़ी व किल्लत हैलती वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी, ए गमों को और फ़िक्रों को खोलने वाले। हम होते हैं वो गम जो ज़रा बड़े हों। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफ़ल गम्मी, और गमों के बादलों को फाड़ने वाले। गम हम से छोटा होता है, हम ज़्यादा बड़ा दुख को कहते हैं। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफ़ल गम्मी फ़र्रिज हम्मी, मुझसे मेरे गम दूर कर दे। व यस्सिर अमरी, और मेरे कामों में आसानी पैदा कर दे। वरहम दोफ़ी, और रहम कर मेरी कमज़ोरियों पर। व किल्लत हैलती, और मेरे थोड़े सोर्सेज पर। वरहम दोफ़ी व किल्लत हैलती वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन, और मुझे वहाँ से रोज़ी रिज़्क़ दे कि जहाँ से मैं तसव्वुर भी ना कर सकती हूँ या ना कर सकता हूँ। बहुत बड़ी दुआ है। मेरा ख़्याल है कि मैंने पहले भी बताई हुई है और आपको याद हो गई होगी। नहीं याद हुई होगी तो फिर आप फ़ोन या मैसेज करके कहना। फिर अगर आप मुझे नंबर भेजेंगे तो मैं अपने जो ज़िक्र ग्रुप में है ना, एक जगह पिक्चर डाल दूँगी ताकि सबको मिल जाए। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। आपने पढ़ना है या मुसब्बिबल अस्बाबी सब्बिबली अल खैर, ए असबाब के पैदा करने वाले मेरे लिए खैर के असबाब पैदा कर दे। या मुसब्बिबल अस्बाबी, ए असबाब के पैदा करने वाले, सब्बिबलिल खैर, मेरे लिए खैर के असबाब पैदा कर दे। याद हो गया ना, या मुसब्बिबल अस्बाबी सब्बिबली अल खैर।
اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے کام اللہ کی رحمت سے بن جائیں گے۔ اور دوسری بات آپ پڑھا کریں حسبون اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر، تو وارث ہے اور تو ہی نصیر ہے، ساتھی ہے، دوست ہے۔ حسبون اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اچھا، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ، اور کوشش کریں کہ طاق رات ہو، چاند کی تاریخ کی طاق رات ہو، اور اگر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہو تو بہت بہتر ہے، اس میں آپ شروع کریں، پھر چاہے اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ روزانہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک آپ کے کام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ حسبون اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر۔ تیسری بات آپ پڑھا کریں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک نام ددھیال نے رکھا حضور پاک کا، ایک ننہال نے رکھا، تو یہ دونوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی نسلوں کے لیے یہ آپ کا تحفہ ہوگا، نسلوں کو بھی آپ کے فائدہ ہوگا اگر آپ صرف 35 بار بھی ایک دن میں پڑھ لیں۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ پڑھ لیا کریں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت پڑھے۔ یہ ہم لوگ پتہ نہیں بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں، اور یہ کوئی چیز گم جائے تو پھر بھی آپ یہ پڑھیں تو اللہ کے فضل سے چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ کوئی بھاگ جائے، لڑکے ناراض ہو کے، کام والا یا کوئی آپ کا کہیں جاب والی کسی اور جگہ کام کرنے والا، گھر میں کام کرنے والا، یا کوئی بچہ ناراض ہو کے، یا کوئی اور، اب تو ماشاءاللہ بچے سمجھدار ہیں، بچپن میں ہم نے سنا ہوا تھا کہ کوئی بچہ ناراض ہو گیا تو گھر سے بھاگ گیا، اب تو الحمدللہ بچے عقل مند ہیں۔ بہرحال جو بھی کوئی کام ہو آپ پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اے رب موسیٰ علیہ السلام کے، اے رب جس سے کلام کیا آپ نے، یعنی وہ بھی حضرت موسیٰ ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، خوشیاں اور کامیابیاں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی ہوگی۔ اور بعد نماز عصر 70 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، یہ پڑھنے کے بعد جو مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور گھر کے لڑائی جھگڑے جو فتنہ فساد وغیرہ وہ بھی ختم ہوں گے اس کی برکت سے۔ یہ یا رب موسیٰ یا رب، اور پھر آیت الکرسی۔ اچھا جی، اب اگلے پہ آ جاتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر ایک بار سورۃ مدثر پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، ساری زندگی یہ عمل کریں، ہر بیماری، مشکل اور پریشانی سے نجات ہوگی، اور بے اولاد کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نیک صالح تندرست اور مکمل اولاد عطا کرے گا، جس کے ہاتھ، پیر، ناک، منہ، ہر چیز سلامت ہو۔ اللہ کہتے ہیں نا، بیٹا ہو بیٹی ہو تیسری چیز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو صحت مند تندرست اولاد دے گا، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو ہر نعمت ملے گی۔ اب آ جائیے یا فتاح، اگر کسی پہ قرض ہے یا اس کے بہت زیادہ تنگی ہے، رزق میں خرچے پورے نہیں ہو سکتے، اب تو دہائی والی بات ہے، خرچے پورے کرنا آسان نہیں رہ گیا، تو یا فتاح 1100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرض اور تنگی ختم ہو کے خوشحالی میں بدل جائے گی۔ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے بانٹنا شروع کر دیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سورہ حشر اور سورہ تغابن پڑھنے سے ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور فضل ہی فضل اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے۔ اگر آپ روزانہ سورہ حشر اور سورہ تغابن پڑھیں، دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی دونوں صورتیں ہیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا کہ آپ پڑھیں، اور سورہ تغابن کی جو آیت نمبر 16-17 ہے نا، اس سے رزق بھی بہت کھلتا ہے، اور جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں ان میں اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ دعا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، اس کو آخر تک پڑھیں گے نا تو یہ اس میں اسم اعظم ہے، آپ جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک کا فضل ہی فضل ملے گا۔ اب ہے کہ بعد نماز عصر لازمی پڑھیں 7 بار سورہ ناس، 7 بار سورہ فلق، اور 3 بار آیت الکرسی۔ پھر پڑھنے کے بعد آپ خوب دعا کریں، اور باہر نکل کر
آسمان کی طرف پھونک مار دیں کہ یا اللہ میں نے اپنی سب دعائیں، سب حاجتیں، سب کچھ تیری سپرد کر دیا، آپ میری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ رو کے خوب دل لگا کے اللہ تعالیٰ کا منت ترلا کر کے دعا کریں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو اگلی بات بتاتی ہوں، مشکل کشا کے 2 نفل جو آپ نے پڑھے ہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کسی کا نام کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا سوائے رب کے۔ اللہ مشکل کشا کے 2 نفل اللہ کے نام کے پڑھیں۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، دل کی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، جو کام ہوگا اللہ مشکل کشا آپ کا بنا دے گا، خوشی ہی خوشی اور کامیابی ہی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے جو ٹائم ہے نا، عشاء کے بعد فجر سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھنی۔ ان دونوں صورتوں کے بڑے خاص اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی میں علم نشرہ، دوسری میں آپ سورہ فیل پڑھیں سنتوں میں اور نفلوں میں، تو ان کے زبردست اثرات ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ پڑھیں گے نا، اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 141 دفعہ آیت کریمہ، اور پھر اللہ عز و جل سے خوب گڑگڑا کے دعا کریں۔ وہ مشکل کشا ہے، ہر مراد ملے گی، ہر دعا اللہ کی رحمت سے ضرور ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے نا، یا متکبر، اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس نے دنیا بنائی، وہ کرے تکبر، وہ مالک ہے، وہ کرے تکبر، میں ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، مالک یوم الدین ہوں، اللہ ہوں، رازق ہوں، فتاح ہوں، کھولنے والا ہوں، یعنی وہ جو چاہے کرے۔ تو متکبر غرور تو اسی کو سجتا ہے نا جس کی چیزیں ہوں، اور جن کو لے دے کے ملی ہوئی ہوں خیرات میں اللہ کی طرف سے، وہ تکبر کرے، وہ تو نہیں کر سکتا نا، اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کا نام یا متکبر بہت پڑھیں، چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، وضو بے وضو، دنیا کے ہر کام میں آسانی ہوگی اور کامیابی ملے گی۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور بہت کام کی ہیں۔ یہ میں نے اپنے بچپن سے پڑھی ہیں، اپنے بڑوں سے سن کے۔ اللہ جنت دے ہمارے ننیال ددیال کو، ہماری دادی کو، پھپھی کو، ہماری ماؤں کو دونوں، ہمارے باپ کو، ہمارے دادا، ماموں، نانا، سب کو، نانی کو، اللہ تعالیٰ تو ادھر اس وقت کی سنی ہوئی ہیں، اور میرے پاس ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ تو یا متکبر چلتے پھرتے پڑھنا ہے، پھر آپ پڑھیں یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، اول آخر درود شریف 313 مرتبہ۔ یہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اللہ اس کو سیدھا راہ دکھا دے گا، کیونکہ یا ہادیو ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے باریک بین، لطف اور مہربانی فرمانے والا۔ یا ودودو کے مطلب ہے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، چاہنے والا، اور یا ہادیو ہدایت دینے والا۔ تو آپ کے کسی بندے میں کوئی بھی خرابی ہو، وہ بہن بھائی ہے، خامد ہے، بچہ ہے، ملنے والا ہے، جاننے والا ہے، کوئی بچوں کا بچہ ہے، جو بھی ہے، آپ خود ہیں، میں ہوں، جو بھی ہم ہیں، آپ 313 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف، تو بھٹکے ہوئے کو اللہ پاک سیدھا راہ دکھا دے گا، ناراض کو اللہ پاک ہدایت دے کر راضی کر دے گا۔ یا رحمان، یہ آپ بعد نماز عصر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے سانس کو اندر روکیں، اور 14 دفعہ آپ سورہ یا رحمان پڑھیں، یا رحمان یا رحمان، سانس نہیں لینا، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں سانس لے کے، اور اپنی دعا گڑ گڑا کے مانگ کے آسمان کی طرف پھونک ماریں، اور اللہ تعالیٰ گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ رحمان ہے، رحمان ہے، رحمان ہے، اور آسمان پھونک ماریں۔ قرض ادا ہونے کا غیب سے سبب بن جائے گا، اگر جادو ہے اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جائے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ پاک کے فضل سے وہ صاحب اولاد ہو جائے گا، اگر کسی کو لا علاج بیماری ہے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں ویسے پڑھنی ہیں، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان،
یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ کوئی پڑھائی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ 3 تسبیحیں آپ نے یہ 14 دفعہ سانس روک کے پڑھنا ہے، پھونک مار کے دعا کر کے پھر 3 تسبیحیں یا رحمان کی پڑھنی ہے کہ تو ہی تو رحمان ہے، اور اپنی ساری چیزوں کو یاد کرتے جانا ہے۔ قرض ادا کر دے، اگر کسی پہ جادو ہے اللہ ختم کر دے، بے اولاد ہے اللہ اولاد دے دے، کوئی ایسی بیماری اللہ وہ دور کر دے، کوئی ایسی مشکل ہے اللہ آسان کر دے۔ زندگی میں تو یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں نا، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، ہم تو مانگنے والے ہی ہیں نا، تو مانگے، اس سے مانگنا تو فخر ہے۔ اللہ کسی انسان سے مانگنے والا نہ بنائے، اللہ سے مانگنے والا تو فخر ہے۔ اور دوسرا ایک اور، اللہم بسمک، اللہم جب آپ کہتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کوئی بچہ ہے نا دوڑتا ہے، ماں ماں میری ماں ماں، تو ماں دونوں ہاتھ کھول دیتی ہے، کہتی ماں صدقے آؤ 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 دوڑ کے، تو وہ ماں کو دوڑ کے چپک جاتا ہے۔ تو جب اللہم آپ کہتے ہیں تو اللہ اپنے دونوں بازو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، بسمک، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کو آپ کم از کم 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو 1.25 لاکھ جتنا مرضی پڑھ کے نکالیں۔ اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک، یعنی میں اللہ کو پکار رہی ہوں اللہ کے نام سے، ہر کام میں برکت ہو۔ اور ایک یہ پڑھا کریں، یا باسطو یا فتاح یا کریم، یا باسطو رزق دینے والا، یا فتاح رزق کو کاموں کو کھولنے والا، یا کریم کرم کرنے والا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جن کا رزق تنگ ہے نا، ان پہ رزق کی بارش ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، بعد نماز عصر سانس روک کر ایک اور ذکر خاص ہے جس سے کام کھل جائیں گے، جادو ہے تو ہٹ جائے گا، کوئی آپ کی چیز کھا کے روک کے بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ دے دے گا، کوئی اور کام بند ہے کھل جائے گا۔ یہ ہے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی کھول دے گا اس کو اپنا وقت آنے پر، یعنی جب اس کا حکم ہوگا، جب اس کی مرضی ہو جائے گی ہمارے منت ترلے پہ، تو وہ اس کام کو کھول دے گا۔ یہ پارہ نمبر 9 سورہ آل اعراف آیت نمبر 186 اور 187 کے درمیان میں ہے تھوڑی، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، یہ 5 لفظ ہیں ٹوٹل، اور اس سے آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ آپ سانس روک کے عصر کے بعد پڑھنا ہے، جتنا پڑھا جائے، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ سے 7-8 دفعہ پڑھا جائے، اس کے بعد آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ 30 32 33 دفعہ بھی پڑھ سکیں گے۔ یہ ہمارے ذکر گروپ والوں کو پتہ ہے، ان کو تو 1 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے کا میں نے دیا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے نئے ویورز اور لسنرز ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں۔ اور پلیز یہ جو روز کا روز سبق آتا ہے نا، یہ آپ سننے کے بعد اس کی ضروری چیزوں کو روک کے نا آپ لکھ لیا کریں، کیونکہ بعد میں آپ کو یاد نہیں رہے گا وہ کون سے ایپیسوڈ میں تھا، کس دن کے میں تھا یہ بات جو ہم ڈھونڈیں، پھر آپ سارے کہاں سنیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے چیزوں کو سنبھالنے کا اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک ڈائری بنانے کا کہ وہ سبق آپ کے پاس جمع ہو جائیں، کیونکہ روز وہ سبق دینے والے کدھر رہتے ہیں، اب ہمارے وہ سبق دینے والے کدھر رہ گئے، حافظ نظر متیں ہو گئیں، اللہ لے گیا، آپا جی کدھر گئیں، اور ابھی اور بھی ہمارے جو بھی ہمیں بتانے والے تھے، ہمارے ماموں کے کوئی بزرگ تھے یا ہماری پھپھی کے کوئی، وہ ہمیں وہ ان کو بتاتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ پڑھو، وہ کہاں چلے گئے وہ بزرگ، تو اللہ جانے بیچارے اللہ جب داد بلند کرے، بوڑھے تھے تبھی، ماموں بھی نہ رہے، پھپھی بھی نہ رہی، دادی بھی نہ رہی، دادا بھی نہ رہا، باپ بھی نہ رہا، مائیں بھی نہ رہی، کس نے بتانا ہے؟ شکر ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، اللہ قبول کرے، آپ اس کو سنبھال لیں۔ اور قرآن پاک کو بخدا میری ریکویسٹ ہے ضرور کھول کے پڑھا کریں، چاہے ایک رکوع پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ۔ اگر آپ ایک رکوع پڑھیں گے نا تو آپ کا 1 سال میں 3 قرآن پاک پڑھے جائیں گے۔ قرآن پاک کی ٹوٹل 114 ہیں صورتیں، اور کل آیات 6666 ہے، یعنی ٹیٹرا 66666 کتنی ہیں آپ خود ہی سوچیں،
تو آپ پلیز ذرا تھوڑا سا اللہ آپ کو ہمت دے، ایک رکوع پڑھ لیا کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز آپ کوئی اس کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں، بیل آئیکن کا، اور اس کو دوسرے ضرورت مندوں کو بھی سینڈ کر دیا کریں جس کے اور تنگی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، جھگڑے ہیں، پریشانی ہے۔ اگر آپ 2-4 لوگوں کو بھیج دیں گے تو صدقہ جاریہ ہے نا، اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور کمنٹس میں پلیز کبھی لکھ دیا کریں کسی کا کوئی کام ہوا ہے، کیونکہ فون پہ مجھے بہت لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے کام ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے ہم سب کے کام ہوں۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ میرے بھی سارے کام، میرے بچوں کے، میرے بچوں کے بچوں کے، میرے بہن بھائیوں کے، میرے بہن بھائیوں کے بچوں کے، میرے عزیزوں رشتہ داروں کے، میرے ہمسایوں کے، میرے ملنے والوں کے، میرے نبی کی ساری امت کے ہی کام۔ تو اب مجھے اجازت دیں آپ اس ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ تعالیٰ کل قرآن پاک کے سورہ بقرہ اور قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس پہ ہم بات کریں گے، جو کہ میں نے آج اپنا سوچ کے رکھا ہوا تھا، لیکن آج پھر مجھے یہ بتانا پڑ گیا۔ چلو اس کا اپنا ثواب ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، تو اس سے بڑی مجھے کیا اور خوشی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، تو آج کے دن میں آپ مجھے اجازت دیں نسرین افتخار کو، میری طرف سے خدا حافظ۔